अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज दो खबरें सुप्रीम कोर्ट से आपके साथ शेयर करेंगे और एक खबर है साइफर ट्रायल के हवाले से खसूसी अदालत का आज का जो हुक्मनामा है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद साइफर ट्रायल जो है वो वाज़ेह हो गया कि वो किस तरह चलेगा। अब साइफर ट्रायल की किस तरह कार्रवाई होगी इस हवाले से भी अपने नाज़रीन को आगाह करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की दो खबरों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला दिया जिसमें मलिक रियाज को सिंध मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक अराजी के ऊपर 460 अरब रुपए अदा करने का हुक्म दिया गया। 7 साल के अंदर ये 460 अरब रुपए अदा करने थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जो कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था मार्च 2019 में, हर साल हर महीने 2.5 अरब रुपए की किस्त अदा करनी थी। फिर हुआ यूं कि बहरिया टाउन ने मई 2022 तक इसकी किस्तें अदा की और उसके बाद से किस्तें अदा करनी छोड़ दी। टोटल 65 अरब रुपए बहरिया टाउन ने अदा किए और तकरीबन जो ये 7 साल की जो किस्तें थी ये सितंबर 2026 में पूरी हो जानी थी। अब इन 65 अरब के दौरान भी इन 65 अरब में से भी 35 अरब रुपए वो बैरियर टाउन की जानिब से जमा करवाए गए जो कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का एक केस बना, बड़ा मशहूर ज़माना केस है जो कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी उस केस को भुगत रहे हैं और नैब में भी उस हवाले से तहकीकात जारी हैं। 35 अरब रुपए वो थे, 30 अरब रुपए बैरियर टाउन की जानिब से जमा करवाए गए। अब हुआ यूं कि बैरियर टाउन ने इसके बाद एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी और कहा कि जनाब हमने ये जो 460 अरब रुपए अदा करने थे ये 16,896 एकड़ अराजी इसके बदले में हमें दी जानी थी, उसके ऊपर हमने डेवलपमेंट करनी थी और उस डेवलपमेंट के बाद हमने किस्तें करके सुप्रीम कोर्ट को 460 अरब देने थे। लेकिन अब इसमें वापडा का कोई ग्रिड स्टेशन कायम हो गया, सुई सदरन गैस कंपनी ने कोई ऑफिस बना लिए और दीगर कुछ सरकारी मकासद के लिए ज़मीनें इस्तेमाल हो गई। तो अब हमें जो ज़मीन बच रही है वो 11,547 एकड़ अराजी जो है वो हमें दी गई। तो इसलिए अब 460 अरब रुपए देना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। सबसे पहले तो इस केस के दौरान एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर वो पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने एक सर्वे रिपोर्ट पेश की। ये सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के हुक्म दिया था और कहा था कि ये देखा जाए कि जनाब सीडी के बहरिया के पास अराजी कितनी है। तो उस सर्वे रिपोर्ट में ये आया कि बहरिया 16,896 एकड़ अराजी ना होने का कह रहा है और 11,547 एकड़ अराजी का कह रहा है, हालांकि उनके पास 19,000 से ज़ायद एकड़ अराजी है जो कि 3,000 एकड़ अराजी उनके पास ज़ायद कब्जा है बहरिया के पास। अच्छा, उसके बाद जब ये रिपोर्ट पेश होगी तो बहरिया टाउन के वकील सलमान भट्ट साहब अदालत में आ गए। सबसे पहले तो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जनाब मुझे ये केस जो है मुझे ये जो रिपोर्ट है हुकूमत सिंध की जानिब से जमा करवाई गई इस पर एतराज़ात के लिए टाइम दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनके लिए टाइम देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वैसे नॉर्मली अगर अदालतें इस तरह की कोई इस्तदा की जाए और कोई रिपोर्ट किसी फरीक के खिलाफ आए तो अदालतें उसको टाइम दे देती हैं, लेकिन यहाँ मलिक रियाज साहब को टाइम नहीं दिया गया। उसकी वजह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसकी वजह यह है कि मलिक रियाज साहब के जब भी इस तरह के केसेस लगते हैं, मैंने जस्टिस जवाद ख्वाजा के दौर में भी देखा, फिर जस्टिस एजाज अफजल खान के दौर में भी देखा जब ये ओरिजिनली ये फैसले हुए, तो दोनों दौरों के अदवार के अंदर इसी तरह के वाक़यात पेश आए कि वकला बहरिया टाउन के वकला पेश होते थे, फिर उनके खिलाफ जजिस से कोई ना कोई झगड़ा हो जाता था। वकला को अली जफ़र साहब को तो इसमें तौहीन अदालत का एक नोटिस भी जारी हो गया था जस्टिस जवाद ख्वाजा की जानिब से, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने। बहरिया टाउन के केस के अंदर उन्होंने फैसला महफूज भी किया लेकिन वो सुना नहीं सके। फिर उसके बाद जस्टिस एजाज अफजल खान भी रोज़ाना बहरिया टाउन के वकला की जानिब से यूँ ही बहाने बनाए जाते थे। तो आज चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने भी
اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ملک ریاض صاحب کے وکیل کو سلمان بٹ صاحب کو ٹائم نہیں دیا، مہلت نہیں دی. انہوں نے کہا جی آج ہی ہم اس کا فیصلہ کریں گے چاہے رات کے 12 بج جائے. سلمان بٹ صاحب نے مزید موقف اپنایا کہ جب ہمیں زمین نہیں دی جا رہی تو پھر اس کے بعد ہم کس طرح پیسے دے دیں، ہمیں مکمل زمین نہیں دی جا رہی. 460 ارب کے عوض ہمیں 16,896 ایکڑ اراضی دی جانی تھی. جسٹس ستر اللہ نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ آپ نے 2019 کے اندر یہ پیسے دینے کی کمٹمنٹ کی، پھر آپ نے کچھ عرصہ پیسے دیے اور اس کے بعد آپ نے کوئی جلد سماعت کی درخواست بھی دائر نہیں کی. اگر آپ کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھا، آپ کا کوئی پروجیکٹ رک گیا تھا، تو پھر آپ کو جلد سماعت کی درخواست بھی دینی چاہیے تھی کہ بھئی سپریم کورٹ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دے. اب سلمان بٹ صاحب نے موقف یہ اپنایا کہ جلد سماعت کی درخواست اس لیے نہیں دی کیونکہ بہت سارے مقدمات میں جلد سماعت کی درخواستیں دی جاتی تھیں لیکن انہیں سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا جاتا تھا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ آپ ہمیں اپنے پروجیکٹ کی تمام تفصیلات فراہم کریں. انہوں نے پھر کہا کہ جناب مجھے اس کے لیے ٹائم دے دیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چھوڑیں، آپ یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں کیا، آپ نے قسطیں کیوں ادا کرنا شروع کر دیں، آپ کا جو منظور شدہ بلڈنگ پلان ہے ہمیں وہ دکھا دیں. پھر عدالت نے ان سے متعدد بار پوچھا کہ آپ نے کتنی قسطیں ادا کر دی ہیں، کتنے کرنی ہیں، کب تک مکمل ہونی ہیں ان کی جانب سے. اس پر بھی لیت و لال سے کام لیا گیا لیکن بعد میں بتا دیا گیا کہ 7 سال کی قسطیں تھیں. 26 ستمبر تک جو ہے یہ قسطیں 2026 کے سپتمبر تک یہ قسطیں ادا کرنی تھیں. 96 ارب روپے جو ہے اب تک ادا ہونے چاہیے تھے لیکن 96 ارب کی بجائے صرف 65 ارب روپے ادا کیے گئے، جس میں سے 30 ارب ملک صاحب نقد اور 35 ارب باہر سے جو ہے وہ برطانیہ سے آئے. 199 ملین پاؤنڈ کا جو کیس بڑا مشہور ہے. اب سلمان بٹ صاحب نے اس کے بعد چیف صاحب نے مزید کہا، جب ان سے 2-3 مرتبہ سوال کیا تو سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ جناب آپ مجھ سے لڑائی نہ کریں. جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کیا عدالت سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں؟ اس بحث کو میں اپنے حکم نامے میں شامل کر دوں گا کہ ہم آپ سے بار بار چیزیں پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں بتا نہیں رہے. ظاہری بات ہے ان کی کوشش تھی کہ بھائی مقدمے کو کسی طرح چلنے نہ دیا جائے. پھر چیف جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ ہم قانون کے تحت اس مقدمے کو رکھیں گے. جسٹس ستم اللہ نے ایک آبزرویشن دی کہ سپریم کورٹ نے یہ جو ایک بینک اکاؤنٹ کھولوا لیا بحریہ کے نام کے اوپر اور کہا کہ پیسے اس کے اندر قسطیں جمع کروا دی جائیں، یہ غیر آئینی عمل ہے، سپریم کورٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب چیف جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ رپورٹ کے مطابق 3000 ایکڑ جو ہے اراضی ہے وہ آپ کے پاس زیادہ ہے اور سروے جو ہے وہ عدالتی حکم پر کیا کہ آپ ہم اس میں تبدیلی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد سلمان اکرم بٹ صاحب سے جب کچھ بھی نہ ہوا تو یکدم بولتے بولتے انہوں نے چیف صاحب کے ساتھ گرما گرمی شروع کر دی اور کہا کہ جناب آپ سلمان بٹ صاحب وکیل صاحب، سلمان بٹ صاحب نارملی ایسے وکیل نہیں ہیں، بولتے بھی بہت کم ہیں لیکن غالباً اس میں کوئی پریشر ہوگا اور وہ پریشر کس چیز کا ہوگا، فیس کا ہوگا پریشر، اور کیا پریشر ہونا ہے. تو اس پریشر کی عوض انہوں نے چیف صاحب سے باقاعدہ جو ہے وہ لڑائی کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ جناب چیف صاحب کو سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ آپ اونچی آواز سے مت کریں، مجھے اونچی آواز پسند نہیں ہے، چاہے وہ کوئی عدالت میں مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے یا باہر اونچی آواز میں بات کرے. جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں تو آپ سے نارمل بات کر رہا ہوں. جسٹس اطہر اللہ نے بھی کہا کہ آپ پرسکون رہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں عدالت کے ساتھ اس طرح تناؤ کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. پھر چیف جسٹس نیب کی جانب سے بحریہ کی جانب سے ایک درخواست یہ دی گئی کہ جناب 199 ملین پاؤنڈ جو باہر سے آئے ہیں اس حوالے سے نیب میں تحقیقات جاری ہیں، سپریم کورٹ کوئی بھی آبزرویشنز نہ دے. جس کے بعد سپریم کورٹ اسے اس چیز کو جب اپنا آرڈر لکھایا تو اس میں شامل بھی کر دیا. اب ہوا یہ کہ سندھ حکومت کی جانب سے ایک درخواست دی گئی کہ کیونکہ یہ زمین سندھ حکومت دے رہی ہے تو یہ جتنے پیسے بحریہ کی جانب سے جمع کروائے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام سندھ حکومت کو ملنے چاہیے. اور یہ درخواست آج نہیں دی گئی، یہ اعجاز الاحسن صاحب اور اس سے پہلے بھی بہت سارے جج سن چکے تھے جو اس مقدمے کو پہلے سن رہے تھے لیکن ان کی جانب سے ہمیشہ انکار کیا جاتا رہا. 2 دفعہ ان درخواستوں کو نمٹایا گیا لیکن آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تو آرڈر دیا اور اس آرڈر کے اندر یہ قرار دیا. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ بحریہ کے جتنے بھی الاٹیز ہیں، جتنے لوگوں کے پاس میں ٹرانسفر لیٹرز ہیں،
ان کا ریکارڈ بحریہ سے لیا جائے۔ ایک تو سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دے دیا۔ دوسرا سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دے دیا کہ اگر بحریہ کے پاس کوئی انلیگل زمین کے اوپر قبضہ ہے تو وہ سندھ حکومت خالی کروائے۔ بھائی سندھ حکومت نے خالی کیوں نہیں کروانا؟ جب انہوں نے پیسے نہیں دیے ہوئے تو جتنے پیسے دیے ہیں اتنی اراضی اپنے پاس رکھے، باقی جو ہے اسے خالی کر دیا جائے۔ پھر تیسرا انہوں نے سب سے بڑا آرڈر یہ دیا کہ 460 ارب روپے کے حوالے سے آپ نے رضامندی ظاہر کی تھی، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 7 ستمبر 2026 تک آپ نے پیسے ادا کرنے تھے 7 سالوں میں، تو ہم اس فیصلے کو نہیں چھیڑے۔ اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر بحریہ ٹاؤن کی جانب سے 3 قسطیں لگاتار نہ دی جائیں گی تو نیب اس کے اوپر تحقیقات شروع کر دے گا اس ریفرنس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بحریہ کے رقم ہے، بحریہ کے جو پیسے جتنے بھی جمع کروائے جائیں گے وہ ضبط کر لیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، ہم اسے نہیں چھیڑے۔ پھر ساتھ ہی جو 65 ارب روپے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائے گئے تھے، سپریم کورٹ نے آج حکم دیا کہ ان میں سے 35 ارب روپے جو کہ برطانیہ سے آئے تھے وہ وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے جائیں، اور جو 30 ارب روپے ہیں وہ سندھ حکومت کو دے دیے جائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے، جسٹس اطہر اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بڑا واضح ہے، اگر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے جو نتائج ہوں گے وہ پھر یقینی طور کے اوپر بحریہ ٹاؤن بھگتے گا۔ اب آتے ہیں دوسرا معاملہ۔ ناظرین، ملک بھر کے انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن نے تاریخ دی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا۔ آج جسٹس اطہر اللہ نے 41 صفحوں کے اوپر مشتمل اس فیصلے میں اضافی نوٹ تحریر کیا جو کہ آج جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تو مجموعی طور کے اوپر صدر مملکت کو سب سے زیادہ، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پھر صوبائی گورنرز کو جو ہے تاریخ نہ دینے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے کیونکہ 8 فروری کی تاریخ دی گئی اور اس کی اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے کی گئی، اس لیے دونوں نے اس عمل سے، یعنی صدر کی جانب سے تاریخ دینے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اناؤنس کرنے، یہ عمل کر کے دونوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ انہوں نے اگر الیکشن اناؤنس نہیں کیے تھے تو وہ غیر آئینی غیر قانونی عمل کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ اور پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر صدر یا صوبائی گورنرز الیکشن کی تاریخ نہ دیں تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ ملک میں فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات کروانا اور اس کے انتخابات کو 90 روز کے اندر یقینی بنانا یہ آئینی مینڈیٹ ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کرے۔ کسی بھی بہانے کو قابل قبول تصور نہیں کیا جا سکتا کہ 90 روز کے باہر جو ہے وہ الیکشن کے مینڈیٹ کو لے جایا جائے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر 90 روز سے اوپر ایک دن بھی ہو جائے گا تو وہ سنگین آئینی خلاف ورزی ہوگی اور یہ آئین معطل کرنے کے برابر ہوگا۔ 90 روز میں تاریخ دینا صدر مملکت کا وفاق میں، اور صوبائی گورنرز کا جو اختیار ہے وہ صوبائی حکومتوں کے حساب سے گورنرز کا اختیار ہے۔ کے پی کے گورنر کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ کے پی کے گورنر نے جب الیکشن کی تاریخ نہیں دی تو انہوں نے بھی غیر آئینی عمل کیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ اب ان تمام اقدامات کے مد نظر الیکشن کمیشن اور جو ذمہ داران ہیں جو اس سارے عمل کے، جنہوں نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی، الیکشن میں تاخیر کی، ان کے حوالے سے ایسے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ مستقبل میں ان اقدامات سے بچا جا سکے۔ بہت اہم نوٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹ جو ہے وہ کیا رنگ لاتا ہے، اس کا کہاں استعمال کیا جاتا ہے، اس فیصلے کو، اس آرڈر کو، اس نوٹ کو۔ اب اس کے بعد ناظرین آتے ہیں، آج اڈیالہ جیل کے اندر سائفر کیس کی مختصر سی سماعت ہوئی۔ جج ابو الحسنات صاحب نے آج سماعت کی تاریخ رکھی ہوئی تھی، لیکن اب جب سماعت ہوئی تو انہیں بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم آ چکا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اگست سے لے کر اب تک کی جتنی سماعت ہے پوری سائفر کیس کی سماعت کو اڑا دیا ہے۔ جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو متعلقہ پیرا تھا وہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آئندہ سماعت جو ہے وہ اس کی 28 نومبر کو دوبارہ سماعت ہوگی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ 28 نومبر کی سماعت میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جیل سے پیش کیا جائے، یعنی ان کو جیل سے جو ہے وہ نارمل عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اس کی مزید سماعت جو ہے 28 نومبر تک رکھ دی گئی ہے۔
اب سائفر کیس کی دوبارہ آغاز سے سماعت ہونے جا رہی ہے، دیکھتے ہیں۔ کل جسٹس سردار طارق نے بھی اس حوالے سے بہت اہم آبزرویشن دی تھی عمران خان کی ضمانت کے کیس کے اندر، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ نارملی جب کسی بھی ٹرائل کے اندر خامیاں ہوتی ہیں تو وکلا اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن یہاں پی ٹی آئی کے وکلا ہر خامی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اس سے ہوگا یہ کہ اگر ٹرائل کے اندر کوئی خامیاں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر فیصلہ یا سزا جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے، ان تمام خامیوں کو دور کیا جا رہا ہے، اور اس کے الٹیمیٹلی منفی اثرات عمران خان اور جو شاہ محمود قریشی جو ملزمان ہیں ان کے اوپر ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں 28 نومبر سے دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر کیا کس طرح سے کارروائی بڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے گا۔ پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک کیجیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔